नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जी मुसब साहब के सामने मेरा एक क्लिप गया, उसका उन्होंने अपने तौर पर जवाब देने की कोशिश फरमाई। शुरू में कहते हैं कि मैं 5 से 7 मिनट गुफ्तगू सुनी। हुजूर आपको पूरी सुननी चाहिए थी, लोगों को सुनाते हैं, सुनने का भी हौसला पैदा करें। कहते हैं गुफ्तगू मुदर्रिसीन वाली नहीं थी। हुजूर वाला गुफ्तगू तो अल्लाह के फ़ज़ल से मुदर्रिसीन वाली थी, वरना आपको कैसे पता बताता। एक आम आदमी के तबक़ात आप पढ़ते हैं, तबक़ात पढ़ना चाहिए। मोहब्बत आप पढ़ते हैं, मोहब्बत पढ़ना चाहिए। कैसे कोई बताता कि आप मजहूल और मारूफ़ का फ़र्क नहीं करते, कैसे आपको पता चलता। आपने कहा नफ्से मसला महल्ले निज़ा को आप तो समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, और आज इंशाअल्लाह आगे चलकर आपको भी समझाऊँगा। अल्लाह के फ़ज़ल से ये मेरी गुस्ताखी ना इसे महमूल कीजिए, आपकी खैर खाही के लिए है। सबसे पहले आपने कहा जी अपने वीडियो के आगाज़ में कि उन्होंने अपनी ही वीडियो के कुछ क्लिप काट के शुरू में लगाए हुए थे, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। मेरे एक साथी हैं, उन्होंने ये किया है, लेकिन चूँकि मेरे ही क्लिप हैं तो वो दुरुस्त है, या तो आप उनको गलत साबित कर दें। आपने एक और बड़ी दिलचस्प लोगों के सामने बात रखी, कहा जी मैं हट धर्म नहीं हूँ, हट धर्म नहीं हूँ, मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। आपने कहा वाक़ई ही मैं मानता हूँ, जो मैंने आपके सामने गुजारिश की थी कि आप कहते हैं कि सही मुस्लिम पर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह ने बाब बांधे हैं, इमाम मुस्लिम ने नहीं बांधे, इमाम नववी रहमहुल्लाहु ताला ने बांधे हैं। आपने कहा सबकत लसानी में हो सकता है, हो नहीं सकता, हो गया है। आपने फरमाया सबकत लिसानी। हुजूर वाला ये सबकत लिसानी नहीं, ये आपकी पक्की ठक्की गलती है। आपको भी एतराज़ है, ये मैंने खैर क्यों कहा, आपके एक चाहने वाले वो मुझसे कहने लगे आप गलतियाँ निकालने पे बैठ गए, तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो मुझ पर एतराज़ ना करें, वो आपकी खिदमत में गुजारिश कर दें कि आप इस तरह की गलतियां ना किया करें, ताकि हम जैसे लोगों को जुर्रत ना हो फिर ये गलतियां निकालना नहीं, बल्कि ये आपकी खैर खाई के तौर पर आपको तो मेरे लिए दुआ करनी चाहिए, मेरा शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि मैंने आपको थोड़ा सा मुहतात कर दिया है। आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, आप अरबी इबारतें पढ़ना शुरू कर देंगे, आपकी इबारतें सीधी हो जाएंगी, और इसका अगर सवाब हुआ तो मुझे भी होगा इंशाल्लाह। खैर आपने कहा सबकत लिसानी से हो गया होगा, ये सबकत लिसानी नहीं। आपका एक क्लिप पड़ा है, मैंने एक ही मिर्ज़ा के हवाले से आपका क्लिप सुना। टाइटल है मिर्ज़ा अली का बुग़्ज़ मुआविया और हदीस सही मुस्लिम की, इस तरह का कुछ, मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो उसमें आपने सही मुस्लिम की 2501 नंबर हदीस बयान करते हुए भी यही लफ्ज़ कहे कि इमाम मुस्लिम ने बाब बांधा है। हुज़ूर वाला इमाम, ये आपकी पक्की गलती थी, ये सबकत लिसानी नहीं थी। आप कहते हैं हट धर्म नहीं, ये भी हट धर्मी की एक शक्ल होती है कि बंदा खुले दिल से अपनी गलती कबूल करे। जनाब कभी आप इस फ़कीर की गलती निकाल के देखें, आपका शुक्रिया भी अदा करेगा, आपके लिए दुआ भी करेगा। इस तालिब इल्म के पास वो दिल गुर्दा, वो हौसला है जो अपनी गलती मानकर उस पर इस्लाह की कोशिश करता है और दूसरों को दुआ भी देता है, और यह आप भी पैदा करें, आपके लिए बेहतर है, आपके भाई की राय है, आपके लिए मशवरा है जी। तो उसमें भी आपने बयान किया, आपने कहा मैं हट धर्म नहीं हूँ, लेकिन जब आपने अपनी गलती पर तबसरा किया कि ला युकराऊ था, मैंने ला यकराऊ पढ़ा है, तो वॉइस मैसेज नहीं है मेरे पास। मैं बता देता हूँ वॉइस मैसेज क्यों नहीं है। अपनी गलती को इस तरह से जस्टिफाई ना करें। आपके अपने चैनल पर आपका ही क्लिप पड़ा हुआ है, 4 मिनट 13 सेकंड पर आपकी वॉइस रिकॉर्ड है, क्यों नहीं है। ऐसे लोगों को अपने आप को महफूज करने की कोशिश ना करें, ये भी हट धर्मी होती है, लेकिन इसको ज़रा लेबल और दिया गया है। आप कहते हैं कि मैंने आपको कहा था कि लफ्ज़ मोहब्बत पढ़ा करें, मोहब्बत होता है, मोहब्बत नहीं। आपने कहा कि ये मोहब्बत भी है, फ़िरोज़ुल लुगात आप देख लेते, उसमें लिखा हुआ है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा झूठ बोल देते हैं। नहीं, आपको नहीं ऐसा करना चाहिए, आप एक मोतबर शख्सियत है। फ़िरोज़ुल लुगात मैंने देखी थी, सफ़ा नंबर 1210 था, उसमें लिखा हुआ था, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ था जो आपने कहा कि मोहब्बत मीम के ज़म्मा के साथ भी, मीम के फ़तह के साथ भी, बल्कि उसमें लिखा था कि मीम के ज़म्मा के साथ पढ़ना गलत है, बिज़म्मी मीम गलत है, मीम के ज़म्मा के साथ पढ़ना गलत है। मैंने वज़न भी बताया था, ये कबूल कर लेने में इंसान का कद बढ़ता है, इसमें आप ऐसा ना किया करें। आज आपको कुछ और भी, तो मैंने कहा था कि मैंने आपका वो क्लिप सुना, आप उसमें 2501 नंबर सही मुस्लिम की हदीस बयान कर रहे थे, वो सिर्फ मैंने आप सुना था थोड़ा सा। उसमें अबू सुफ़ियान रदी अल्लाह ताला अन्हु का लफ्ज़ आपने बयान किया, ज़व्विजू का हा बयान किया। मैं आगे जाके तफसील इसकी अगले क्लिप में बयान करूँगा। तो ज़व्विजू का हा का तर्जमा है अल्लाह के रसूल, मैं आपकी शादी उम्मे हबीबा से कर देता हूँ, लेकिन आपने इसका तर्जमा किया कि आप उससे निकाह कर लें। यह तर्जमा दुरुस्त नहीं है।
ویسے تو آپ صرف کے اوپر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سیغے کے اعتبار سے ترجمہ دیکھیں، یہ آپ کی ہمت ہے۔ ویسے انشاءاللہ یہ مناظرے کا شوق آپ کا اللہ کے فضل سے میں ضرور پورا کروں گا۔ آپ نے لفظ لکھا ہوا تھا تو امیرونی، امارا یو امیرو محموز الفا سے باب تفعیل کا صیغہ تھا، آپ نے اس کو پڑھا تو میرونی، بڑا فرق ہے نا، معنی یہ اور ہو جاتا ہے، تو امیرونی پڑھنا چاہیے تھا۔ ایسے آپ نے اس کلپ میں یہ بھی کہا اسنادہ صحیح، اللہ کا خوف کریں، اسنادہ نہیں ہوتا، سند کی جمع اسناد ہے، یہ اسناد ہے، اسناد یسند، اسناد باب افعال سے مصدر ہے۔ آپ ایک راوی اس میں بیان کر رہے تھے اکرمہ بن عمار، اکرمہ نہیں اکریمہ، را کے نیچے کسرہ ہے۔ یہ ویسے آپ کی خیر خواہی کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی گرفت والی بات نہیں نہ ہونی چاہیے، بڑے سولڈ قسم کی باتیں آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک اور بات یاد آئی، آپ نے اس کلپ میں کہا یہ حدیث منکر ہے، منکر۔ بھائی یار یہ تو دوسری کلاس کا بچہ بھی جانتا ہے کہ حدیث کی اصطلاح میں لفظ منکر نہیں ہوتا، باب انکار سے اسم مفعول ہے، منکر ہوتا ہے۔ خیر یہ تو چند باتیں تھی جن کو آپ نے گول مول کرنے کی کوشش کی، اس پر میں نے گزارشات کر دی۔ اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اصل بات ہے فاتحہ کے حوالے سے۔ میں نے آپ کے اس کلپ کے حوالے سے گزارش کی تھی کہ آپ نے مطلق طور پر کہا اس پہلے کلپ کے اندر کہ نمازی کی 3 حالتیں ہیں، اکیلا، امام، مقتدی میں اختلاف ہے۔ میں سمجھاتا ہوں نفس مسئلہ حضور والا کیا ہوتا ہے، محل نزاع کیا ہوتا ہے، سمجھیں آپ ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ آپ نے کہا مقتدی میں اختلاف ہے، امام اور اکیلے آدمی میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام اور اکیلا آدمی اگر نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتے تو ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ آپ کے کلپ کے الفاظ ہیں۔ اگر آپ نے وہی بات کرنے کا مقصد، اگر سجدہ صاحب والی قید لگانی تھی تو آپ نے کیوں نہیں لگائی؟ جب اس پہ آپ کی گرفت ہو گئی تو آپ فوراً یو ٹرن لے کے دوسری طرف چلے گئے۔ نہیں جی، سجدہ صاحب کی قید اگر وہ سجدہ صاحب بھی نہ کرے پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلے کلپ میں آپ نے سجدہ صاحب کی قید کیوں نہیں لگائی؟ جب آپ کی گرفت ہوئی، جب آپ پکڑے گئے تب آپ نے یو ٹرن لے لی یا سجدہ صاحب والا ساتھ قید اس کی شامل کر لی، یہ طریقہ درست نہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ آپ نے اپنے طور پر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنی بنیادی کتابوں سے واقف ہوں، میری بنیادی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے امام اور اکیلا اور اس کے ساتھ ساتھ سجدہ صاحب بھی نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، محل نزاع آپ کو سمجھاتا ہوں کیا ہے۔ یعنی آپ نے یہ کہا کہ جو بندہ اکیلا اور امام ہو، سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، سجدہ صاحب نہ کرے، اس کی نماز نہیں۔ آپ اب بھی اپنی کتابوں سے نا واقف ہیں، اپنی بنیادی کتابوں سے۔ آپ کی یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب کا نام ہے بدائع الصنائع۔ یہ کتاب امام کاسانی حنفی کی ہے رحمہ اللہ تعالی، انکار نہیں کر سکتے۔ متوفہ 587 ہجری، علاء الدین ابو بکر بن مسعود۔ کیا لکھتے ہیں آپ کی بنیادی کتابوں میں اور آپ کا بیان کردہ موقف، فرق کتنا ہے؟ اس میں واضح طور پر ذرا توجہ سے سمجھیے گا، اور سامعین اور جو آپ کے خیر خواہ آپ تک یہ بات لے کے جاتے ہیں ان کو بھی میری یہی گزارش ہے۔ اس میں لکھا ہے جی، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111 ہے۔ لکھتے ہیں آپ کا موقف اور آپ کی بنیادی کتاب کا موقف، فرق دیکھیے گا۔ کہتے ہیں وَأَمَّا فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَالْأَفْضَلُ، 4 رکعتوں والی نماز ہو، یہ مقتدی کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ مقتدی کے لیے تو پڑھنا ہی درست نہیں نا، یہ امام کی اور اکیلے آدمی کی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں آخری 2 رکعتیں، فَالْأَفْضَلُ، افضل یہ ہے ان یقرأ فیہما بفاتحۃ الکتاب، کہ ان کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھے، وَلَوْ سَبَّحَ فِی کُلِّ رَکعَۃٍ، اور اگر وہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے ہر رکعت میں، 3 تسبیحات، 3 دفعہ سبحان اللہ، مکانہ فاتحۃ الکتابی، سورۃ فاتحہ کی جگہ پر، او ساکتا، یا آخری 2 رکعتوں میں خاموش رہتا ہے، اجزأتہ صلاتہ، اس کی نماز درست ہے۔ آپ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، سجدہ صاحب بھی نہ کرے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کی کتاب اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر وہ فاتحہ نہ پڑھے، خاموش کھڑا رہے آخری 2 رکعتوں میں، اس کی آخری 2 رکعتیں ہو جائیں گی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کا یہ موقف اور فتویٰ درست مانوں یا آپ کی بنیادی کتاب کا؟ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں۔ آگے سنیں، آگے کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ اگر وہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں فاتحہ کی ایک آیت چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حضور والا یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ لکھا ہے ولا یکون مسیئا، بندہ گناہ گار نہیں ہوگا، ان کانا عامدن، اگر اس نے جان بوجھ کر فاتحہ چھوڑی،
ولا صحبہ علیہ، بندے کے اوپر سجدہ صحب بھی نہیں آئے گا، ان کانا ساہجن، اگر وہ اس نے بھول کر فاتحہ چھوڑی، نماز کی آخری 2 رکعتوں میں اگر بھول کر فاتحہ چھوڑ دی، جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس پر سجدہ صحب نہیں آئے گا۔ قضا روا ابو یوسف، یہ امام ابو یوسف نے روایت کیا ہے ان ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ سے، وہ کہتے ہیں انہ مخیر، نمازی کو اختیار ہے۔ کس بات کا اختیار ہے؟ یہ ذرا سنیے، وہ کہتے ہیں نمازی کو اختیار ہے، تو حضور والا کس بات کا اختیار ہے؟ یہ ذرا سنیے کیا بات ہے، کس بات کا اختیار ہے؟ فی قراءۃ الفاتحہ، کہ وہ فاتحہ پڑھ لے آخری 2 رکعتوں میں، والتسبیح، یا تسبیح پڑھ لے، والسکوت، یا خاموش کھڑا رہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اختیار ہے۔ یہ امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ کا قول دکھائیں۔ امام ابو حنیفہ تو یہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک آیت جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ اپنی فرض مقدار قرات کی ادا کر لیتا ہے، بس ایک۔ آپ کہتے ہیں فاتحہ واجب ہے، وہ قرات واجب ہے، فاتحہ کے ساتھ آیتیں ہیں، یہاں پہ لکھا ہے فاتحہ نہ پڑھے، خاموش رہے، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی پہلی کتاب۔ اب آ جائیں دوسری، آپ بنیادی کتابوں سے بھی واقف نہیں، یہ ہے محل نزاع اور نفس مسئلہ کو سمجھیے۔ یہ ہے میرے پاس التعلیق الممجد، موطا امام محمد رحمہ اللہ تعالی، اس میں صفحہ نمبر 440، جلد نمبر 1، کیا لکھا ہے؟ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھاگ نہیں سکتے آپ، انکار نہیں کر سکتے۔ السنت، سنت یہ ہے ان تقرأ فی الفریضۃ، کہ آپ فرض نماز کے اندر پھر رکعتین الاولیین، پہلی 2 رکعتوں میں بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ آپ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ واجب ہے، آپ کے امام محمد کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ سورۃ فاتحہ سنت ہے۔ لوگوں کو بتائیں کہ امام محمد کے پیچھے چلنا ہے یا آپ کے پیچھے چلنا ہے، آپ واقف نہیں اپنی بنیادی کتابوں سے۔ وہ کہتے ہیں بصورت، ایک صورت اور پڑھیں، وفی الاخریین، آخری 2 رکعتوں میں بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ آپ کہتے ہیں جو سورۃ فاتحہ چھوڑ دے، جان بوجھ کر چھوڑ دے، بھول کر چھوڑ دے، اس کی نماز نہیں ہوگی، سجدہ صحب نہ کریں۔ سنیں کیا لکھا ہے توجہ سے، نفس مسئلہ بڑا بیان کرتے ہیں آپ، نفس مسئلہ۔ وَإِن لَمْ تَقْرَأْ فِيهِمَا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سورۃ فاتحہ آخری 2 رکعتوں میں نہ پڑھیں، اجزاءک، آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ وَإِن سَبَّحْتَ فِيهِمَا اجزاءک، اگر آپ آخری 2 رکعتوں میں سبحان اللہ پڑھ لیں، آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ، یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ آپ نے اتنا لمبا کلپ ریکارڈ کروایا، اس کے اوپر آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں جو فاتحہ چھوڑ دے، سجدہ صحب نہ کرے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ عام ہے، 1 رکعت میں چھوڑے، 2 رکعتوں میں، 3 میں، 4 میں، یا ساری نماز میں چھوڑے۔ آگے سنیں، یہ آپ کا تیسرا حوالہ تھا، یہ آپ ہی کی کتاب ہے، اشرف علی تھانوی ان کی کتاب ہے، مکتبہ البشریٰ کی چھپی ہے، بہشتی زیور ہے کتاب کا نام، مسئلہ نمبر 17 ہے، صفحہ نمبر 211 ہے۔ لکھا ہے اگر پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد نہ پڑھے بلکہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ لے تو بھی درست ہے، لیکن الحمد پڑھ لینا بہتر ہے۔ اگر کچھ نہ پڑھے، چپکی کھڑی رہے تو کوئی حرج نہیں، نماز درست ہے۔ اس میں بھی ہے کہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز درست ہے۔ آپ کہتے ہیں فاتحہ چھوڑ دے، تو آپ کا یہ قول عام تھا، میں جانتا ہوں آپ کی سائڈ، آپ کہیں گے جی نہیں میں نے ہر رکعت کی بات نہیں کی، اس پر بھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی۔ آخری بات آپ نے اپنے کلپ کے آخر میں کہی کہ میری بات میری بنیادی کتابوں کے بھی مطابق ہے اور میری بات قرآن و سنت کے بھی مطابق ہے۔ آپ کی کتاب بات نہ تو آپ کی بنیادی کتابوں کے، اور اس قول میں آپ نے بنیادی کتابیں اور قرآن و سنت کو ایک درجہ دینے کی کوشش کی ہے۔ حضور والا ایسا نہ کریں، بہت فرق ہے آپ کی کتابوں میں، بنیادی کتابوں میں اور قرآن و سنت کے اندر۔ کیا فرق کیا ہے؟ جی وہ میں ضرور عرض کروں گا، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی بنیادی کتابوں میں اور قرآن و سنت میں جو فرق، وہ ذرا ملاحظہ فرما لیں آپ۔ یہ آپ کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، فتاویٰ عالمگیری۔ فتاویٰ عالمگیری میں چند چیزیں لکھی ہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس طرح کی گنجائش قرآن و سنت میں ہو سکتی ہے؟ لکھا ہے رجل زنا بصغیرۃ لا تحتمل الجماع، ایک آدمی چھوٹی بچی سے ریپ کرے، فافزاہا، اسے چیر پھاڑ کے رکھ دے، کھول کے رکھ دے، لا حد علیہ، آپ کی بنیادی کتاب میں لکھا ہے اس بندے پر کوئی حد نہیں۔ بتائیں ذرا آدمی کدھر جائے؟ آگے دیکھیں، ایک اور ہے، لکھا ہے کہ فتاویٰ قاضی خان میں لو جامع اجنبیۃً، اگر کوئی بندہ اجنبی عورت سے فی دبرہا، اس کے پخانے والی جگہ میں جمع کر لے، یا لڑکے سے پخانے والی جگہ میں جمع کر لے، قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یعذر، اور زیادہ سے زیادہ اسے کچھ 4-10 ڈنڈے سوٹے مار دو، ولا حد علیہ، اس پر کوئی حد نہیں لگائی جائے گی۔ اس طرح کی کتنی باتیں لکھی ہیں،
اس لیے قرآن و سنت اور اپنی بنیادی کتابوں کو ایک درجہ نہ دیں، انتظار رہے گا آپ کے جواب کا۔ والسلام۔